मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वो मिसाल दे रहा था कि उन्होंने कहा आपके यहाँ बूढ़ों की कोई कदर नहीं है। मैंने कहा कैसे? कहते हैं देखो मेरे अब्बा बीमार थे, वो थे, नाम आई है कनाडा में। कहते हैं देखो मेरे अब्बा मैं कनाडा में होता हूँ, मेरे अब्बा यहाँ हॉस्पिटल में थे, जिना में या कहीं सिविल हॉस्पिटल में, कोई केयर वेयर नहीं थी। यहाँ पाकिस्तान में बूढ़ों की कोई केयर वेयर नहीं होती, इतने बुरे हालात थे। मैंने उनको खर्चा करके कनाडा में बुलाया, आज यहाँ वीआईपी तरीके से उनका इलाज हो रहा है। और यहाँ की नर्सें बूढ़ों का इतना ख्याल करती है कि मुफ्ती साहब बता नहीं सकता। ओहो हटो बच्चों, यहाँ है बूढ़ों की केयरिंग। नर्स बूढ़ों का क्या करती है? ख्याल। और आपके सिविल और जिना हॉस्पिटल की नर्सें देखो बूढ़ों की कैसी ऐसी की तैसी की। मैं नहीं कह रहा ऐसी की तैसी की भी, वो कह रहे थे ऐसा ना जिना हॉस्पिटल वाले मेरे ऊपर केस कर दे। मैं थोड़ी कह रहा हूँ भाई केस करना उन पर, मैं तो उनका वाकया सुना रहा हूँ आपको। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जरा थोड़ी देर के लिए काइंडली रुक जाए। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पैदा हुए हो इसलिए आपको बूढ़े की कदर है जो आपका बाप है। लाखों रुपए खर्च करके अच्छे से अच्छे इलाज के लिए कराची से फ्लाई करके कनाडा लेके जा रहे हो क्योंकि आप यहाँ की पैदावार हो। आपने मजहब देखा है, आपने उलमा से, बुजुर्गों से बाप की खिदमत के फजाइल सुने हैं। आपने ये सुना है कि बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? औलाद के जिम्मे है। मैंने कहा ये नर्स जो आपके अब्बा की इतनी खिदमत कर रही है, ये लॉ और कानून की वजह से, सिस्टम की वजह से, वरना अगर ये इतनी अच्छी है तो इसको बोलो अपने अब्बा की क्यों नहीं कर लेती? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। इसको बोलो अपने अब्बा की भी तो कर, अपने अब्बा को ओल्ड हाउस में, मैंने कहा तहकीक करो, अपने अब्बा को वहां दाखिल कराया होगा ओल्ड हाउस। इसके अब्बा की खिदमत कोई और नर्स कर रही होगी गवर्नमेंट से पैसे लेके। भाई ये वही खिदमत है जो नर्स हमारी, वो जो एयर होस्टेस हमारी जहाजों में खिदमत करती है, उसको तनख्वाह मिलती है, उसके एटीट्यूड से मुतासर होने की जरूरत नहीं है। यही जब बीवी बनेगी फिर अपने मियाँ की करके दिखाए ऐसी खिदमत। जहाज में तो बटन दबाओ। अब एक बेवकूफ आदमी वो जहाज में गया, अपनी बेगम को वो घर में देख रहे कि यार बटन दबाता हूं आती ही नहीं है, और जहाज में गया, ये बटन दबाया, फॉरेन एयर होस्टेस नाइस टू मीट यू, थैंक यू, क्या चाहिए, 20 दफा चाय मंगवाओ, 20 दफा चाय लेकर आएगी। वो एहसास से कमतरी में जा रहा है। यार ये होनी चाहिए थी बीवी। एक मेरी ये घर में जो रखी हुई, अबे कमबख्त तू इसको बीवी बना के तो दे। इसको यहां तनख्वाह मिल रही है, वो तेरी जो घर में बीवी है ना वो इससे 1000 गुना अच्छी है। मैं एयर होस्टेस की बुराई नहीं कर रहा, मैं कंपेयर कर रहा हूं कि उसके इस अखलाक को आप बीवी से कंपेयर नहीं कर सकते। यही जब आपकी बीवी बन जाएगी ना, फिर आप बटन पे पांव रख के खड़े हो जाओगे भाई। बटन की बैटरी खत्म हो जाएगी, वो नहीं आएगी। वो आपकी वाली तो शायद थोड़ी, क्योंकि वहां उसको तनख्वाह इतनी ठीक ठाक मिल रही है, उसको ट्रेनिंग दी गई है, उसको बोला गया है जॉब से निकाल देंगे। तो उन मुल्कों में निगरानी इतनी सख्त है कि बूढ़े की केयर करनी पड़ती है नर्स को। लेकिन ये रिलेशन की बेस पे नहीं हो रहा। मैंने कहा रिलेशन की बेस पे अपने बाप की खिदमत तुम कर रहे हो, 1 रुपए नहीं मिल रहा तुम्हें उस बाप से। क्या कर लेगा बूढ़ा बाप तुम्हारा अगर तुमने ना खिदमत की? 1 रुपए नहीं मिल रहा, फिर भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके तुम उसके इलाज पे खर्च कर रहे हो। तो देखो जहां मजहब नहीं है वहां रिलेशन नहीं है, ना अल्लाह से रिलेशन ना मखलूक का रिलेशन। और जहां रिलेशन नहीं है वहां इंसान सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने तन्हा पैदा नहीं किया। इंसान उस मखलूक में है जो बाकायदा रिलेशन बना के रहता है, और रिलेशन में ब्लड रिलेशन है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो मैं बात को बस सच्ची मुच्ची में वाकई में समेट रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। वो ये है कि हम बने नहीं है भाई, हमें किसी ने बनाया है। तो अपने पहले अकीदे को दुरुस्त करें, और जब हमें बनाया है तो उसने हमें भेजा है। हमें जब माँ के बतन से निकाला तो माँ की छातियों में उसने दूध पैदा किया, फिर आसमान से बारिशें बरसाई, फालिकुल हब्बि वन नवा, दाने और गुठली को फाड़ के तनावर दरख्त बनाया उसने, तरह तरह के मेवा जात पैदा किए उसने, चारों मौसम पैदा किए उसने, सर्दी गर्मी खिज़ां बहार, ये सारी नेमतें कुरान बयान करता है। मैं अभी आयतों को हज़फ कर रहा हूँ ताकि बयान ज्यादा लंबा ना हो। उसी ने दूध की नेमत पैदा की। अल्लाह कहते हैं इन्ना लकुम फिल अनामिल इब्रा, कैसे सूखा चारा जानवरों को खिलाते हो और कैसे चिकना गाढ़ा दूध निकालते हो। उस सूखे चारे को लैब में ले जाके
رگڑ کے کچھ دودھ کا قطرہ نکالنے کی تو کوشش کرو، چکنائی نام کی کوئی چیز نہیں نکلے گی۔ اب سائنٹسٹ یہ تو بتا دے گا کیسے دودھ بنتا ہے، بھائی یہ تو بتا دے گا کیوں بنتا ہے، یہ کون ہے جو ہماری خدمت کر رہا ہے، یہ سائنسدانوں کا ٹاپک نہیں ہے، یہ گورے کا ٹاپک بھی نہیں ہے۔ تو اللہ بتاتا ہے میں سوکھا چارہ ان کو کھلاتا ہوں اور کیسا چکنا گاڑا دودھ تمہارے لیے نکالتا ہوں۔ تو یہ ساری سہولتیں ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے بھی تمہیں فالتو پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، ساری کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہیں ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ مجھے راضی کرو۔ وہ کام کیا ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے راضی کرو۔ میں نے جس کو حرام کہہ دیا اس سے دور ہو جاؤ۔ دنیا کے ہر ملک کا قانون ہوتا ہے نا، لیگل اللیگل، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آج ایک اصطلاح ہے نا بلیک منی وائٹ منی، آپ ٹیکس دیتے ہیں وائٹ منی، نہیں دیتے بلیک منی۔ اللہ کے یہاں بھی ایک بلیک منی اور وائٹ منی۔ اللہ کہتے ہیں ناجائز طریقے سے کمایا سارا ٹیکس میں بھی دے دو تو بھی بلیک منی ہے، یہ وائٹ نہیں ہے۔ سود کے ذریعے کمایا، شراب بیچ کے کمایا، ناچ گانے، ٹک ٹاک پہ لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہے دنیا میں، بے حیائی کے ذریعے پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ تو ایک حدود ہے، باؤنڈری ہے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حلال کلو من الطیبات، پورے اسلام کا خلاصہ اللہ نے دو لفظوں میں بیان کیا ہے، یا ایھا الرسل کلو من الطیبات، کھاؤ بھی پاکیزہ، واعملوا صالحا، عمل بھی کیسا رکھو؟ پاکیزہ۔ اسلام از دا نیم آف پاکیزگی، سمجھ رہے ہیں؟ کس کا نام ہے اسلام؟ کس کا نام ہے؟ پاکیزگی۔ نہ عمل گندا ہو، نہ عقیدہ گندا ہو، اور نہ خوراک گندی ہو۔ خوراک دو طرح سے ہوتی ہے، چوری کر کے آپ، جیسے ایک آدمی نے مرغی چوری کی نا، ادھر سے ذبح کر رہا تھا الٹی طرف سے، کسی نے بولا بھائی اس سے تو حرام ہو جائے گی، کہہ رہے پہلے کون سا حلال ہے بھائی؟ چوری کی مرغی ہے نا، وہ تو یہاں سے بھی ذبح کرو گے تو کیا رہے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو ویسے یہیں سے چوری بھی کی ہو نا تو ذبح یہیں سے کرنا چاہیے اس کو۔ تو خوراک بھی کیسی ہونی چاہیے بھائی؟ جو کھاؤ وہ کیا ہے؟ پاکیزہ۔ تو پاکیزہ دو طرح سے، ایک حلال مال سے کمایا ہو، نمبر دو جیسے میں نے بتایا نا کہ زمزم بھی اگر آپ چوری کے پیسوں سے خریدو گے تو وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ بہنوں کی وراثت دبا کے زمزم خرید کے کر ہی رہے ہو۔ بہت سے لوگ جب ابا کا انتقال ہوتا ہے تو حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، میں کھٹک جاتا ہوں پتہ نہیں کس کی پیسوں سے جا رہے ہیں، بہنوں کی ہڑپ کر جاتے ہیں، وراثت دیتے نہیں ہیں، مہر کھا گئے، تو بہت سے کھا پی کے عمرہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ مسجدوں کا پیسہ جب بھی کوئی کھاتا ہے نا تو آپ دیکھنا پہلے عمرہ کرنے پہنچا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ زمزم بھی اگر آپ یا مدینہ کی کھجوروں بھی حرام پیسے سے کھا رہے ہو تو اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ نجس، ناپاک۔ تو ناپاکی کی ایک قسم یہ ہے، اس کو بھی قرآن نے حرام قرار دیا۔ ایک قسم یہ کہ حلال پیسوں سے کھا رہے ہو، لیکن جو جانور آپ کھا رہے ہو یا جو چیز آپ کھا رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں اللیگل ہے۔ خنزیر کا گوشت کھا رہے ہو یا مردار کھا رہے ہو، جانور باقاعدہ ذبح نہیں ہوا، اللہ کا نام لے کے اس کے گلے پہ چھری نہیں چلائی گئی، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں نجس۔ ہمیں کتے بلی کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے، سانپ بچھو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ چائنا والے کھائیں، وہ نہیں مانتے خدا کو، وہ ان کا ہیڈک۔ تو یہ ہے خوراک سے اس کا تعلق، یہ اسلام کا خلاصہ بس میں آخر میں پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ عقیدہ بھی نجس نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں جس کی زندگی میں شرک ہے اس کا عقیدہ نجس، ناپاک۔ اللہ کو اس سے بہت غیرت آتی ہے کہ اپنی جیسی مخلوق کو جو کمزور اور عاجز ہے تم کیسے اس کے سامنے جھک جاتے ہو؟ تم آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں چلے گئے، اپنے ہاتھ سے پتھر تراشا اسی کے سامنے جھک گئے، کسی بزرگ کو مزار میں دفن کیا وہ بھی تمہاری طرح کے انسان کھاتے پیتے اسی مزار کا طواف کر رہے ہو، اسی کے سامنے جھک رہے ہو۔ یہاں اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے جاننے والوں میں ایک شخص کو فالج ہو گیا، آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا تھا، بہت علاج کرایا ٹھیک نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا مجھے کسی نے بتایا فلاں بابے کے مزار پہ جاؤ گے تو وہ ٹھیک کر دیں گے۔ میں نے کہا بھائی وہ جو بابا تھے، بزرگ تھے، جب وہ قبر کے اندر گئے ہیں کیوں گئے ہیں؟ کیا ان کا کوئی دھڑ کام کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تھے نا، تو جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ اس کا دھڑ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں جس کا آدھا دھڑ کام نہ کر رہا ہوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ میں نے کہا تمہارا آدھا تو پھر بھی کام کر رہا ہے، ان سے تو پھر بھی تم کیا ہو؟ وہ تمہارے پاس آتے تو کوئی لاجک بنتی کہ یار میرے دونوں کام نہیں کر رہے، تیرا آدھا کام کر رہے تو آدھا میرا ٹھیک کر دے۔
تم ایسے کے پاس جا رہے ہو جو تم سے بھی بڑے عاجز ہیں. تو مخلوق سب ایک جیسے عاجز ہیں. اور اسی میں روحانی عاملوں کو بھی رگڑتا ہوں. یہ جو تعویذ گننے والے روحانی عامل ہیں نا، جن بھگا دیا چڑیل بگی، خواتین ہماری بیان سن رہی ہیں، اس کو غور سے سنیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، ان روحانی عاملوں کے پاس چاہے وہ مفتی ہو، رائے کا مقیم ہو، بزرگ کا خلیفہ ہو، چہرے پہ اتنی بڑی داڑھی ہو، ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. صرف شعبدے بازیاں ہیں، لفاظیاں ہیں، نظر کے دھوکے ہیں، مسمرزم ہے. اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا. جتنے روحانی عامل ہیں سب ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، چاہے کوئی مفتی ہو، بزرگ ہو، کتنا ہی پہنچا ہوا ہو، سب جھوٹ فراڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت نالا. یہ جب خواتین زیادہ تر ان کے جالوں میں خواتین آتی ہیں، میری شوہر سے نہیں بن رہی، یہ کہے گا تمہاری جو شوہر ہے نا اس پہ تمہاری نند نے کچھ کرایا ہوا ہے، تمہاری جٹھانی نے کچھ کرایا ہوا ہے، فلانے نے اس پہ کچھ کرایا ہوا ہے، اور اس کی فلاں جگہ تعویذ رکھا ہوا ہے. سب شعبدے بازی ہیں. ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل بولو نہیں. یہ جن چڑیل بھوت کو اپنی زندگیوں سے نکال دو ہمیشہ کے لیے. میں جنات پر ایمان رکھتا ہوں، جنات کا وجود ہے، لیکن ایسے نہیں ہے جیسے ان عاملوں نے بنایا ہوا ہے. جنات کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے کیوں نہیں جن کچھ کہہ رہا بھائی؟ اب تک اتنا میں ان کے خلاف بول رہا ہوں، عاملوں کے خلاف. کوئی ایک جن آئے ہمیں تو دھمکی دے کے جائے نا. یہ عامل لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے جنات ہیں، اتنے موکل ہیں. او بھائی، کوئی موکل کی لفظ ہی غلط ہے. کہتے ہیں ہمزاد ہوتا ہے آپ کے ساتھ. بھائی ٹوٹل آپ جو ہو وہ یہی ہو، کوئی آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے. سب لفاظیاں ہیں. اس میں خواتین نے اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا ہے. اور جو ان کے پاس جائے گی نا جو عورت، اسی پہ جن بھی آئے گا، چڑیل بھی آئے گی، اور بھوت بھی آئے گا اسی کے اوپر. جی یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. کوئی مسئلہ ہے؟ وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا نا، کسی نے آ کے بتایا تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا. اس نے کہا خود ہی گھومتے گا. اس نے کہا خود ہی گھومتے گا. غلط جگہ اس نے پنگا لے لیا ہے جن میں. تو میں دوبارہ اس جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں. کیا جملہ کہا تھا میں؟ فریکوینسی کے ساتھ چل رہا تھا. ہاں یہ خوب ذہن میں رکھیں. دیکھو جن چڑیل بھوت یہ اصل میں تو جن ہی ہوتا ہے، چڑیل بھوت کچھ نہیں ہوتے. لیکن ہم پیار سے اس کو چڑیل کہہ دیتے ہیں. اگر وہ مادہ جن ہے پیار سے چڑیل کہہ دیتے ہیں، اس کو بھوت کہہ دیتے ہیں، مشترک نام ہے. تو جنات کا ایک وجود ہے. اللہ نے آگ سے ایک مخلوق بنائی جس کو ہماری نظروں سے چھپا دیا، الگ جہاں ہے اس کا. تو قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جنات کو لفٹ کراتے ہیں نا، جنات انہیں کو تنگ کرتے ہیں. تو جب آپ کو کوئی پریشانی ہو، آپ کسی روحانی عامل کے پاس چلے گئے، وہ کہہ دے گا جن ہے، تو جنات سمجھ جاتے ہیں یہ مجھے لفٹ کراتا ہے اور یہ مجھ سے ڈرتا ہے. اب جنات وہاں بسیرا کر لیتے ہیں. تو جتنا عاملوں کے پاس جاؤ گے وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے آپ، لیکن بیمار بھی پھر آپ ہی ہو. ایک دفعہ یہ دماغ سے نکال دو کہ آپ پہ کوئی جن یا بھوت آ سکتا ہے، یہ کسی نے جادو کیا ہے آپ کے اوپر. لوگ کہتے ہیں نبی پہ جادو کا اثر ہو گیا تھا. تو دیکھو نبی پہ جادو کا اثر اس لیے ہوا تھا کہ لوگ آپ کو جادوگر کا ہونے کا تانا دیتے تھے. تو اللہ نے اس تانے کو آپ سے بری کرنے کے لیے تھوڑا سا اثر ہونے دیا، تاکہ لوگ آپ کو جادوگر، یہودی آپ کو جادوگر نہ کہیں. ورنہ ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا جادو، حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا، حضرت علی، ایسے تو بڑے آرام سے لوگ. عمران خان نے نواز شریف پہ کیوں نہیں کر دیا، نواز شریف نے اس پہ کیوں نہیں کر دیا، زرداری پہ کیوں نہیں کر دیا. مولانا فضل الرحمان تو مولانا آدمی ہے، وہ تو پھر یہی کرتے رہتے، پھونکے لگا لگا کے سب کو الٹا کر دیتے. بھائی یہ نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ اتنی اندھی دنیا میں لوگ کہتے ہیں گھر میں چوری ہوئی ہے، کوئی چور نہیں ہے. عامل کے پاس جاؤ گے آپ کے گھر میں اثرات ہیں. بینکوں میں کیوں نہیں ہو جاتی چوری بھائی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے گھر میں لاکر ہے اور میرے گھر میں کوئی چور بھی نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں پیسے کہاں سے غائب ہو رہے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اور میں نے کسی بزرگ کو دکھایا، انہوں نے سون کے بتایا کہ کچھ ہے یہاں پہ. میں نے کہا یا تو چور ہے، یہ میں بتا دوں، یا تیرے گھر میں کوئی چور ہے. اور میں نے اس کے لوگوں کو میں نے کہا یا تو یہ کمبخت خود چور ہے، کیونکہ چور کبھی انکوائری نہیں کرنے دیتا. وہ ہمیشہ کس پہ ڈالے گا بلی؟ عاملوں. جو چور ہوتا ہے نا خود آ کے انکوائری کر رہا ہوتا ہے. میں نے ایسے چور دیکھے ہیں کہ چوری کی اور جا کے FIR کٹا دی کہ اس کی چوری ہوئی ہے، کائنڈلی اس کی مدد کریں آپ. جو جنازے پہ بہت زیادہ رو رہا ہو نا، یا تو واقعی بہت محبت کر رہا ہوتا ہے یا وہی قاتل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی نے مارا ہوتا ہے اس لیے رو بھی بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے. تو جو یہ کہہ رہا ہے نا گھر میں کہ کچھ کیا ہوا ہے، سمجھ لو ہو سکتا ہے اسی نے چوری کی ہو. تو میں نے کہا گھر کا چور ہے، کوئی خفیہ کیمرہ لگاؤ، بغیر بتائے پکڑا جائے گا.
تو اس لیے اپنے آپ کو ان عاملوں کے جال سے بولو نکالو. ان کے اپنے مسائل حل نہیں ہوتے, یہ تمہارے مسائل کہاں سے حل کریں گے؟ شعبدے بازیاں ہیں, نظر کے دھوکے ہیں, مٹکے ٹوٹتے بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ مٹکا ٹوٹا, یہ نکلا, سب نظر کے دھوکے ہیں یہ. اور یہ انہی پہ اثر ہوتا ہے جن کی نظریں دھوکا کھا جاتی ہیں. آپ میں کانفیڈنس ہوگا, آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں توڑ سکتے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ کانفیڈنس, قوت انفعال کہتے ہیں نا, اثر لینے کی صلاحیت. تو یہ سب مسمرزم اور اس کی قسمیں ہیں. یہ خواتین اپنے آپ کو خدا را ان چگلوں سے بچا کے رکھیں. اور یہ بڑے نالائق ہوتے ہیں, گھروں میں گھستے ہیں یہ, ان کی چہروں کی رونق اور داڑھیوں میں نہ جائیں. چور بھی داڑھی رکھ سکتا ہے. میں نہیں کہتا کہ داڑھی والے برے ہوتے ہیں, لیکن برا آدمی بھی دھوکہ دینے کے لیے داڑھی رکھ سکتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں وہ مفتی ہیں. بھائی یہ پاکستان میں پتھر اٹھاؤ مفتی نکلتا ہے. کوئی معیار ہے؟ کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا دے, کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا دے, کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ شیخ الحدیث لگا دے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ لگا دیں, آپ ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر PhD ڈاکٹر لکھ دیں, اور سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا. اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے.